अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान के आसपास सूरत-ए-हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। अमेरिका से ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर चुके हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान से रुखसत हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अज़ला पर तालिबान तेज़ी से कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अमेरिका की तरह भारत भी नाकाम नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी रखना अब मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर में कई अहम मनसूबों का इफ्तिताह किया और बलोच कौम परस्तों से मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू करने का ऐलान किया। ये काफ़ी अहम तब्दीलियाँ हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के जाने के बाद क्या सूरत-ए-हाल होगी, ये पाकिस्तान के लिए नहायत अहम है। इसके अलावा हम अपने मशरक़ी हमसाया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मसला कश्मीर पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद हैं। साफ़ी साहब तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साफ़ी साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा कि ये जो गंभीर सी एक सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, ये तकरीबन 40 साल पीछे हम चले जाएँ जब रशियंस जो है वो हार के निकले थे अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद खाना जंगी हुई और पाकिस्तान में बड़ा इन्फ्लक्स आया और काफ़ी हालात खित्ते के ख़राब रहे। अब फिर से दोबारा ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका तो जा रहा है लेकिन पीछे वो क्या छोड़ के जा रहा है, ये खदशात जो है आप कैसे देखते हैं इनको? नसीम साहब बहुत शुक्रिया। एक तो सर की मौजूदगी में मेरे ख़्याल में मेरी बात का ज़्यादा वज़न नहीं है, वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों जानते हैं। जो मेरी एक तालिब इल्माना राय है, मेरे ख़्याल में कुछ हवालों से 90 की बनिस्बत आजकल सूरत हाल ज़्यादा वर्स और ख़तरनाक है। उसकी दो तीन वजूहत है। एक तो ये था कि सोवियत अफवाज भी अफ़गानिस्तान से निकल गई और सोवियत यूनियन भी अफ़गानिस्तान से निकल गया, लेकिन अमरीकी अफवाज तो अफ़गानिस्तान से निकल गई, लेकिन अमरीका अफ़गानिस्तान से नहीं निकला है। वो डिप्लोमेटिक शक्ल में, अपने प्रॉक्सीज़ की शक्ल में, फिर उसने अपनी जो कल्टिवेशन की है पिछले 20 इयर्स के दौरान, वो उन शक्लों में मौजूद है। और उसको ज़ाहिर है कि एक गुस्सा भी है पाकिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक पे भी, क्योंकि बड़ी क़ुव्वत है अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती, दूसरी को स्केप गोट बनाती है। फिर ख़ुद शायद उनको अफ़गानों पे भी गुस्सा है, दोनों साइड पे। तालिबान पे ये गुस्सा है कि आप लोगों ने हमें इस हज़ीमत से दो चार कर दिया, और अफ़गान गवर्नमेंट पे भी वो गुस्से में यूँ नज़र आता है कि इतने डॉलर हमने आप लोगों पे सर्व किए, लेकिन उसके जवाब में आप लोग ना कोई अपना निज़ाम बना सके, ना कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। तो एक तो ये है। दूसरा, सोवियत यूनियन के उसके बाद तख़रीब की सलाहियत नहीं रही थी, क्योंकि सोवियत यूनियन ख़ुद बिखर गया और वो इकनॉमिकली भी तकरीबन कोलैप्स कर गया। लेकिन अमेरिका की अभी तक एक सुपर पावर की हैसियत बरकरार है। चीन उसके मुकाबले में आ गया है, लेकिन उसने अमेरिका को रिप्लेस नहीं किया है। और फिर तीसरी उसमें एक ख़तरनाक चीज़ ये नज़र आती है उसकी बनिस्बत कि जो 3-4 पड़ोसी ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, मसलन एक तरफ पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, और विद सम एक्सटेंट रशिया थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो इन सब के बारे में अमेरिका के इरादे ठीक नहीं है। और ख़ुसूसन चीन को कार्नर करने का तो उसने ओपनली ऐलान किया है G7 में भी और नेटो के इत्तेहादियों के साथ मिल के। तो वो चीन पे तो हमला नहीं करेगा, वो इकनॉमिक फ्रंट पे हमला करेगा, उसके BRI को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा, उसके लिए सिंख्याक पे मुश्किलात बनाएगा, उसके पाकिस्तान में जो उसका CPEC का प्रोजेक्ट है उसको नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। ये तो अमेरिका की आंख में बड़े अरसे से खटक रहा था। इन सब के लिए अफ़गानिस्तान एक बेस बन सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इस कंटेक्स्ट में अफ़गानिस्तान के अंदर पीस अमेरिका की ज़रूरत हो, जितना इस वक्त अफ़गानिस्तान में पीस पाकिस्तान की और चीन की और रशिया की और ईरान की ज़रूरत है। उतना कॉमन सेंस ये कहता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वहाँ पे पीस सूट नहीं करता। एक और फ़र्क ये है कि उस वक़्त दो बुनियादी साइड थे अफ़गानिस्तान के। एक डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत और उसके इत्तेहादी थे, जिन लोगों की एक जैसी सोच थी और एक जैसे नज़रियात थे, और दूसरी तरफ मुजाहिदीन थे। और कंपैरेटिवली मुजाहिदीन
زیادہ آرگنائز تھے، ان کی تنظیمیں تھی اور پاکستان کا ان پہ اثر و رسوخ بھی زیادہ تھا۔ اب کے بار ایک تو ادھر بھی کئی گروہ ہیں اور جن کا آپس میں مخاصمت بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف طالبان میں بھی آپ کو مختلف لہریں نظر آتی ہیں، اور پھر اس وقت وہ دو بڑے فریق تھے۔ اس وقت دیکھیں وہاں نیٹو کے 1 درجن سے زائد ممالک تھے، انہوں نے اپنے اپنے پراکسیز بنائے۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، انڈیا وہاں دخیل ہے، ترکی وہاں دخیل ہے، ایران وہاں دخیل ہے، جرمنی وہاں دخیل ہے، تو یہ کردار بھی زیادہ ہے۔ اور ویپن بھی جو امریکہ پیچھے چھوڑ گیا یا اس دوران، تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں اس وقت ویپن سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے اور اس کی بنسبت بہت زیادہ بھی ہے۔ تو مجھے تو کچھ حوالوں سے صورتحال اس وقت سے زیادہ سنگین اور پاکستان کے لیے 90 سے زیادہ چیلنجنگ نظر آ رہا ہے۔ زاہد حفیظ چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں، سر آپ نے دیکھا کہ جیسے پچھلے دنوں لاہور دھماکہ ہوا، اس کی پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب نے بتایا کہ جو میئرن کردار تھا وہ افغان ریفیوجی تھا، تو اس وقت تو بڑی ڈیفرنٹ صورتحال تھی، جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ مجاہدین تھے اس وقت، اور بڑا جو بھی انفلکس ہوا وہ جینون افغان ریفیوجیز کا تھا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ابھی افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو مہاجرین پاکستان آتے ہیں ان کی ڈسگائز میں جو ہے وہ آئیسس بھی آ سکتی ہے، داعش بھی آ سکتی ہے، جو طالبان کے اندر کوئی دہشت گرد وہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس میں پاکستان نے کیا اس کا سدباب کرنے کا سوچا ہے؟ آپ اپنی رائے دیں پلیز۔ جی بہت مہربانی صدیقی صاحب۔ پہلے تو میں سلیم صافی صاحب کے حوالے سے، ان کا بہت گہرا مطالعہ ہے افغان امور کے اوپر، اور ان کا مطالعہ صرف کتابی نہیں ہے بلکہ ان کی پلس ہے افغانستان کے ایشو کے اوپر۔ میں نے دیکھا ان کے روابط ہیں افغان عوام کے ساتھ بھی، وہاں پہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو افغانستان کے اوپر مطالعہ ہے بہت وسیع مطالعہ ہے، کم ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس ایشو کو۔ اب آپ نے جو خاص طور پر بات کی افغانستان میں امن کے حوالے سے، وہاں پہ جو سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہونے جا رہا ہے اور جو اس کے نتیجے میں خدشات ہیں، انفلکس آف افغان ریفیوجیز ٹو پاکستان، دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی انتہائی تشویش کی بات ہے۔ اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان سے جو فورن ٹروپس کی وڈرول ہے وہ رسپانسیبل ہونی چاہیے، آرڈرلی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈس آرڈرلی وڈرول کے نتیجے میں وہاں پہ ایک سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہو سکتا ہے، اور اس سیکیورٹی ویکیوم کے دو ہم یہ سمجھتے ہیں مضمرات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سیکیورٹی ویکیوم کو اسپوائلرز فل کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز فل کر سکتی ہیں، اور باقی جو اسپوائلرز بوتھ ود ان افغانستان اینڈ آؤٹ سائڈ، اور دوسرا اس کے نتیجے میں فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز ہو سکتا ہے ٹو نیبرنگ کنٹریز پرٹیکولرلی پاکستان۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس چیز کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ویکیوم کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا باقی اسپوائلرز جو ہے وہ فل کریں، اور ہم اس چیز کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہاں سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز ہو۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے پاکستان نے کئی دہائیوں سے اوور 3 ملین افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا۔ ہم تو بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں افغان پیس پروسیس کے نتیجے میں، جس سے ان افغان ریفیوجیز کی ڈگنیفائڈ، رسپیکٹیبل، لیکن ایک ٹائم باؤنڈ مینر کے اندر ریپیٹریشن ٹو دیئر ہوم لینڈ جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ دیکھیں پاکستان جب افغانستان کے اندر امن کی بات کرتا ہے، افغان پیس پروسیس کے حوالے سے پاکستان از دا اونلی کنٹری جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ افغان مسئلے کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، واحد حل اس کا نیگوسیشن کے ذریعے امن کی تلاش ہے۔ اور جب ہم نے امن کی بھی بات کی تو اس میں ہم نے کلیئرلی یہ کہا کہ انکلوسیو، براڈ بیسڈ اینڈ کمپریہنسیو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک افغان نمائندہ جو لیڈرشپ ہے، حکومت ہے، وہ سامنے آئے۔ ہمارا اب بھی یہ سمجھنا ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی افغانستان میں امن کے حوالے سے، جو صافی صاحب نے بات کی کہ اس میں تشویش، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو افغانستان میں امن کی ضرورت افغانستان کے اپنے عوام کو ہے۔ اس سے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان، کیونکہ افغانستان میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشن پاکستان کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جو حالات تھے
ان کی وجہ سے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی ملک نے سفر کیا تو وہ پاکستان تھا. 70,000 سے زیادہ ہم نے جانوں کی قربانیاں اور معاشی طور پہ پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا. جی $150 بلین سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اکنامک لاسز ہوئے. پھر جو باقی امپیکٹ ہوا پاکستان کے سوشیو اکنامک فیبرک کے اوپر, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ افغانیوں کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے, خطے کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارا یہ امید ہے, ہماری یہ توقع ہے کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں اپنا رول پلے کرتی رہے گی, کنسٹرکٹیو رول پلے کرے گی, تاکہ افغانستان کے اندر امن کا قیام ممکن ہو سکے. افغانستان میں امن کا قیام ممکن ہو. سلیم صافی صاحب, اس وقت اشرف غنی کی حکومت ہے, ان کی کیا پلس ہے؟ جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے, مشاہدہ بھی ہے, آپ کے روابط بھی ہیں وہاں پہ, تو جس طرح امریکہ انخلا کر رہا ہے ایک دم سے, تو وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے جو فورسز ہیں وہ تو طالبان کے آگے سرنڈر کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے خیال میں تو اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ جو بے وفائی امریکیوں نے کی وہ بھی ایک تاریخی بے وفائی ہے. اب دیکھیں کہ سوویت یونین کے مقابلے میں اگر بلنڈرز دیکھیں تو اس کی فہرست بھی امریکیوں کی بہت بڑی طویل ہے. مثلاً پہلا بلنڈر امریکیوں نے کیا 9/11 کے بعد. پاکستان نے بھی ساتھ دیا, چین نے بھی ساتھ دیا, روس نے بھی ساتھ دیا, حتیٰ کہ ایران نے بھی ساتھ دیا. اور اب تو بہت ساری کتابیں ایسی آ بھی گئی ہیں, طالبانز وار ہو گیا یا دی ایگزائل ہو گیا, اس میں یہ ساری تفصیلات ہیں کہ کس طرح ایرانی انٹیلیجنس نے بھی. سلیم صاحب اگر تفصیل جو ہے وہ ہم بریک کے بعد لے لیں. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, یہاں پہ بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے دوبارہ. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم سلیم صافی صاحب سے پوچھ رہے تھے, تو آپ تفصیل بتانا چاہ رہے تھے. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ان سب ممالک نے ان کے ساتھ تعاون کیا, اور یہ بش ایٹ وار کے حوالے سے ہم صرف مشرف کا تو ذکر کرتے ہیں کہ بڑا سرپرائزنگ تھا, لیکن اس میں پوٹن کے رسپانس کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ جب کولن پال نے جا کے ان کو بتایا کہ پوٹن بھی سب کچھ ماننے کو تیار ہے اور تعاون کے لیے تیار ہے, تو وہ بھی بش کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. تو انہوں نے بھی تعاون کیا. قندھار میں جو ابتدائی اٹیکس انہوں نے کیے وہ ایرانی انٹیلیجنس کے نقشوں کی بنیاد پہ تھے. اچھا, اس لیے افغانستان سٹیبل بھی ہونے لگا, آئین بن گیا, لوگ واپس آ رہے تھے. 2003 تک آپ کو افغانستان میں کوئی خودکش دھماکہ نظر نہیں آتا. لوگ حیران تھے کہ بھئی طالبان کدھر غائب ہو گئے. اچھا, اس دوران پاکستان کا ایڈوائز بھی یہی تھا کہ سب طالبان کو کرش کرنے کی کوشش نہ کریں. بون میں بھی پاکستان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ طالبان کو نمائندگی دی جائے. خود حامد کرزئی نے بھی طالبان سے ریکنسیلیشن کے لیے مجددی کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دی, لیکن اس وقت امریکی سب کو کرش کرنا چاہ رہے تھے, اپنے طاقت کے نشے میں تھے. دوسرا بلنڈر جو اس سے بھی زیادہ تھا وہ انہوں نے کہ افغانستان کو سنبھالے بغیر وہ عراق میں جا گھسے, جس کی وجہ سے توجہ بھی ادھر ڈائیورٹ ہو گئی, اسپیشل فورسز بھی ادھر گئے. ایران جیسا ملک سمجھ گیا کہ میں تو بیچ میں سینڈوچ ہو گیا. چین, روس اور ان ممالک کو بھی یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ جی امریکہ کا مقصد افغانستان کو سٹیبلائز کرنا نہیں یا القاعدہ کو ایلیمینیٹ کرنا نہیں, بلکہ لانگ ٹرم سٹے چاہتے. جو کنسپریسی تھیوریز ہے اس کو جنم ملا. پھر آپ دیکھیں ان کی تمام پالیسیاں کنٹرڈکشن کی شکار رہی. اب اوباما صاحب جیسے ذہین آدمی بھی ایک طرف انہوں نے سرچ کیا اور دوسری طرف انہوں نے ایگزیکٹ پلان دے دیا. اب جب انہوں نے ایگزیکٹ پلان دے دیا تو اس سے طالبان نے کہا کہ یہ 3 سال کبھی تو گزر جائیں گے, تو یا آپ مفاہمت کریں یا پھر آپ جنگ کریں, یا پھر آپ سرچ کریں یا پھر ایگزیکٹ پلان دیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں, شروع میں جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور اس نے افغان پالیسی دی تو پاکستان کو تڑیاں, دھمکیاں, انڈیا کے رول کو بڑھانے کی بات اور طاقت کے استعمال کی بات. اب سال بعد جو ہے وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے, اور دوسرے ایکسٹریم پہ کہ نہ پھر پاکستان کے کنسرن کا خیال رکھا, نہ اشرف غنی کی کنسرن کا خیال رکھا. تو اشرف غنی کی حکومت کی پوزیشن کو تو اس دن اس نے انڈرمائن کیا جب اس کو بائی پاس کر کے اس نے طالبان سے نیگوسیشن شروع کیے. اس پورے سال میں وہ فریادیں کرتا رہا, لیکن امریکہ نے ان کو نہیں سنی. حالانکہ جب یہ کام کرزئی کے دور میں امریکی کرنا چاہ رہے تھے تو کرزئی نے اس کو روک دیا, قطر سے سفیر بھی بلا لیا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی. پھر جو ڈیل کی امریکن نے اس میں افغان حکومت کے لیے لیا تو کچھ نہیں, لیکن ان کو دیا بہت کچھ. ان سے قیدی چھڑوا دیے,
ابھی بھی بعض افغان دوست ہماری بات کرتے ہیں نا پاکستان میں، یہ فلاں جگہ پہ طالبان کے فیملیز ہیں وہ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار خدا کے بندو، آپ کے جب 5000 انہوں نے رہا کرا دیے، جس میں سوئسائڈر بھی تھے، جس میں ان کے ماسٹر مائنڈ بھی تھے، تو اب تو یہ سوال ہی نہیں رہا کہ طالبان کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہے. وہ بھی ہوا. تو اس کے بعد تو اشرف غنی کی حیثیت بالکل یعنی لوگوں کی نظروں میں بھی وہ صفر ہو گئی. تو ایک تو ان کے ساتھ یہ کیا. دوسرا یہ جو بار بار پاکستان جیسے ملک ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ ریسپانسبل وڈرال، اب اس سے ارریسپانسبل زیادہ اور اس سے زیادہ ایبرپٹ وڈرال کوئی ہو نہیں سکتا جو امریکیوں نے کیا، کہ وہ سب افغان حکومت بھی حیران ہے، ان کے سیکیورٹی فورسز بھی حیران ہے. اب اس روز یعنی بلکہ پوری دنیا حیران ہے. چودھری حفیظ صاحب سے پوچھتے ہیں ٹیکٹیکل لیول پہ آپ دیکھیں اس روز باگرام بیس کے بارے میں ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ 20 سال میں امریکہ نے کیا مقاصد حاصل کیے افغانستان کے اندر بیٹھ کے، اور دوسرا جس طرح باگرام ایئر بیس کی تصویریں آ رہی ہیں، جس طرح وہ اسلحہ اور گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو کیا مقصد ہے ان کا؟ ایک تو یہ بالکل جو ہے illogical ان کا انخلا، اور یہ اسلحہ اور گاڑیاں چھوڑ جانا پیچھے سے. جی صدیقی صاحب دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں اس وقت لارجر، یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جس طرح ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کی ایک پوزیشن تھی کہ جی وہاں پہ سلوشن ہے کیا، بیسک کویسچن یہ ہے کہ افغان مسئلے کا حل ہے کیا. اس کے دو حل ہو سکتے ہیں. ایک حل اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی ملٹری سلوشن، جس طرح ابھی صافی صاحب نے بڑی تفصیل میں بات کی کہ جی وہاں پہ ملٹری سلوشن، اور اس کے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہوا. اور دوسرا حل وہ ہے جو کہ پاکستان کنسسٹنٹلی کہتا رہا کہ جی اس مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ نیگوسیشن کے ذریعے ممکن ہے. تو پہلی بات تو پاکستان کے لیے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، آج پوری دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ امریکہ اس پوائنٹ آف ویو سے اگری کر رہی ہے. اور اسی پوائنٹ آف ویو سے اگری کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ پچھلے سال میں جو 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی افغان پیس پروسیس کے حوالے سے، جس میں پہلی فروری میں طالبان اور یو ایس کے درمیان پیس ڈیل ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں ری افرمیشن تھی پاکستان کی پوزیشن کی کہ جی اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس مسئلے کے لیے ایک جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ڈائیلاگ کے ذریعے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو بھی یہ پروسیس ہوگا افغان لیڈ ہوگا، افغان اونڈ ہوگا. شروع میں ہماری اس بات پہ دنیا نے توجہ نہیں دی ان سرٹن سیکشن، لیکن دیکھیں جب یہ انٹرا افغان نیگوسیشنز ہوئی شروع پچھلے سال سپٹمبر میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز اگین اے ری افرمیشن آف آر پوزیشن، کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ افغان پیس پروسیس آگے بڑھے، لیکن افغان پیس پروسیس کو آگے لے کر بڑھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ افغان پر ہے. افغان جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو جب یہ انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانز آپس میں بیٹھیں گے اور اپنے لیے جو ہے وہ فیوچر کا راستہ تلاش کریں گے. پھر تیسرا امپورٹنٹ جو کہ پروسیجرلی بہت امپورٹنٹ تھا، نومبر میں لاسٹ ایئر ہوا اگریمنٹ آن رولز اینڈ پروسیجرز، کہ یہ سارا پروسیس آگے چلے گا کیسے. دیکھیں ابھی بھی جو حالات ہیں اس میں ایک طرف آپ کو تشویش ہے افغانستان میں سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایک امید کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسز آر اسٹل ان پلیس. کہ دیکھیں جو طالبان اور یو ایس کے درمیان پیس ڈیل ہوئی ہے، انٹرا افغان نیگوسیشن جو ہے وہ باقاعدہ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں، دوحہ کے اندر جو ایک پیس پروسیس ہے اس کے لیے ایک فریم ورک موجود ہے، اس کے علاوہ ریجنل کنٹریز کے اندر جو ہے وہ فریم ورکس موجود ہیں. مذاکرات کے اندر جو طالبان نے کیے تھے، جس طرح طالبان اب کافی اضلاع پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا وہ روگردانی نہیں ہے اس مذاکرات سے؟ میں اگین دیکھیں صدیقی صاحب بات یہی کروں گا کہ اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ تمام انرجیز جو ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہوں، چاہے وہ افغانستان کے اندر گورنمنٹ کی ہو یا طالبان کی ہو، ان سب کو اپنی انرجیز کو صرف کرنا پڑے گا پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے.
کیونکہ ابھی دیکھیں اس وقت وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ بڑی فلوئڈ ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتائج اخذ کرنے کی بجائے اس وقت ہمارا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا پوری کی پوری توجہ اس امر پر مرکوز ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم پیس پروسیس کو آگے بڑھائیں، کس طرح ہم یہ جو نیسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہے پروسیس اسے ہم ڈیریل ہونے سے بچائیں، اور کس طرح افغانستان کے اندر امن کی جو قیام ہے اسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، اب افغان عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ نیگوسیشن واحد راستہ بنتا ہے، تو کس طرح ہم نے اس نیگوسیشن کے پروسیس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، کس طرح ہم نے اس نیگوسیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے، اس میں دیکھیں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پہ پاکستان کی لیڈرشپ نے بھی بارہ بات کی، ہمارے پرائم منسٹر نے اس ایشو پہ بات کی، فارن منسٹر نے اس ایشو کے اوپر بات کی، وہ یہ ہے کہ نیگوسیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام سائڈ فلیکسیبلٹی شو کریں، کیونکہ دیکھیں جب ہر سائڈ اپنی ایک پوزیشن کے اوپر قائم رہے گی تو جسے ہم کہتے ہیں مڈل گراؤنڈ، جسے ہم کہتے ہیں ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ، تو وہ ممکن اس کا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت موقع ہے، بلکہ ایک تاریخی موقع ہے یہ ہم سمجھتے ہیں صدیقی صاحب کہ کئی دہائیوں کی وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کے بعد جو وہاں پہ جنگ کے حالات ہیں ان کے بعد اس وقت یہ ایک تاریخی موقع ہے، تمام سائڈز کو چاہیے کہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور افغان لیڈ افغان اونڈ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جائیں جو کہ انکلوسیو ہو، جو کہ براڈ بیسڈ ہو۔ سلیم صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کہ سب کو مل کے چلنا چاہیے اور اس وقت مین پرائورٹی جو ہے وہ امن ہے افغانستان کے اندر، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو سارا بھار پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ رشیا بھی نیبرنگ کنٹریز میں ہے، ایران بھی ہے، وسطی ایشیائی کنٹریز بھی ہیں، تو ان سب کو اس وقت اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خطے میں ڈی اسٹیبلٹی آئے گی تو سبھی اس سے افیکٹ کریں گے۔ جی بالکل، میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھیک ہے پروسیس جو ہے افغان لیڈ ہو، افغان اونڈ ہو، لیکن اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان، چین، ایران اور رشیا اور سنٹرل ایشین اسٹیٹس کو ساتھ لے کے یہ فارمولہ بھی سامنے لائیں اور جس پہ اثر ہے اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہی ممالک متاثر ہوں گے۔ ابھی جو پہلے سر بات کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ امریکن کے تو خود ٹوٹل 2400 سپاہی مرے ہیں اس میں، افغان 1.5 لاکھ سے زیادہ مرے، اور سیکنڈ اس میں جو ہے پاکستان کے 70,000 سے زیادہ لوگ اس میں لقمہ اجل بن گئے۔ تو آپ اگر ہیومن لاسز کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو پاکستان امریکہ اور ان ممالک سے کئی گنا زیادہ بڑا سفر ہے، اور بلینز آف ڈالرز کی ہماری اکانومی کو فرق پڑا، بلین آف ڈالرز بھی اب اگر ٹھیک ہے امریکی کا خرچہ ہوا ہے امریکیوں کا، لیکن ان کی اکانومی کی سائز کی بنسبت وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری اکانومی کی بنسبت ہمارا جو لاس ہوا ہے وہ بہت زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اس لیے ایک تو وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت امریکہ کے انتظار میں بیٹھنے کی بجائے ان ممالک کو اپنا ایک پروسیس انیشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا دیکھیں یہ جو ہوا یہ قطعاً افغان لیڈ نہیں تھا، جو قطر کا معاملہ تھا نا وہ یو ایس لیڈ تھا اور یا پھر طالبان لیڈ تھا، اس میں افغانستان کے دوسرے فریق نہیں تھے۔ اور پھر ایک اور غلطی دیکھیں، یہ امریکی بار بار کہتے تھے کہ ہم 90 کی غلطی کو نہیں دہرائیں گے، وہ اوباما بھی کہتے تھے، وہ ہلری کلنٹن بھی کہتی تھی، وہ پہلے پریزیڈنٹ بش بھی کہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے 90 کی غلطی کو دہرائی بڑی ورس شکل میں، یعنی اس طرح سوویت یونین نے بھی نہیں کیا تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور جس طریقے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ جب جنیوا ایکارڈ ہو رہا تھا، اب جنیوا غلطی اس وقت کیا ہوئی کہ سوویت وڈرال سے پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ انٹرا افغان ریکنسیلیشن کراتے، اور جب وہ نہیں کیا، سوویت افواج ادھر نکل گئی، امریکہ ادھر آرام سے بیٹھ گیا، تو پہلے نجیب حکومت اور مجاہدین کی لڑائیاں، اور اس کے بعد مجاہدین کی آپس کی لڑائیاں، اور پھر طالبان اور مجاہدین کی لڑائیاں، جس کے نتیجے میں افغانستان تباہ و برباد ہو گیا۔ اب انہوں نے بھی وہی کیا، لیکن اس وقت تو پھر بھی چلو افغانستان کی حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان میں اس پہ 2 opinion تھی جنرل ضیاء اور جنیجو کے مابین، لیکن بہرحال یہ دونوں ممالک اس پروسیس میں آن بورڈ تھے۔ امریکی جو کچھ کر رہے تھے اس پہ تو افغان حکومت بڑی تپی ہوئی تھی،
لیکن ظاہر ہے کہ وہ لہجہ ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اپرچونٹی بھی تھی اس سے پہلے کہ دیکھیں پریزیڈنشل الیکشن کو امریکن نے شروع میں ڈیلے کروا دیا، لیکن وہ جب ٹرمپ پہ ایک دورہ آ گیا اور ایک ٹویٹ میں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اشرف غنی صاحب نے الیکشن کرا دیا، جو بذات خود ایک ڈسپیوٹڈ الیکشن تھا۔ لیکن اگر اس وقت عبوری حکومت ہوتی تو پھر وہاں اس سائڈ سے کم از کم اتنی رکاوٹ نہ ہوتی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب اور کی حکومت بھی ان کو ڈیل کی صورت میں اپنی رخصتی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی طالبان سے ڈیل ہوگی تو پہلی فرصت میں آپ کو نگران حکومت بنانی ہوگی، نگران حکومت میں ظاہری بات ہے اشرف غنی صاحب اور ان لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ عبداللہ اور یہ جو شمال کی یہ قوت رخصتی ہے، کے بعد کے جو معاملات ہیں یہ اگر ہم بریک کے بعد ڈسکس کر لیں، یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم اشرف غنی کی حکومت کی رخصتی کی بات کر رہے تھے کہ اگر ان کو جانا پڑتا ہے، نگران گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد کا کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیں دونوں اس وقت مسئلہ ہے دونوں سائڈ سے۔ ایک تو طالبان کا مورال اتنا بوسٹ ہوا ہے جتنا امریکیوں نے ان کو جس طریقے سے جو کچھ دے دیا، اور پھر ابھی جس طریقے سے ابھی ہم پہلے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نا، طالبان اضلاع کو قبضہ کر رہے ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قبضہ نہیں کر رہے ہیں، وہ چھوڑ رہے ہیں، ہمارے حوالے کر رہے ہیں، تو ہم جا کے ہم جنگ کے ذریعے نہیں لے رہے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آج یا کل یہ کابل اور یہ پورا افغانستان ہماری جولی میں اس نے آنا ہے، تو ہم اس کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کیوں کمٹمنٹس کریں، اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کے کیوں پابند بنا دے۔ تو جو دونوں فریق ہیں اس وقت، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر 20 سال بھی یہ دونوں فریق وہاں پہ بیٹھے رہیں قطر میں، یہ کوئی حل نہیں نکال سلیم سکتے۔ صاحب، یہاں پہ مجھے ایک جملہ یاد ہے کہ جس طرح مریم نواز نے کہا تھا کہ پاور ٹاکس وتھ پاور، تو طالبان کیا پاور تو نہیں گین کرنا چاہ رہے تاکہ وہ پاورفل ہو کے جو ہے امریکہ سے بہتر نیگوزیشن کر سکیں؟ ہاں نہیں، ایک تو ان کا وہ ہے نا کہ پاور اس دوران دنیا کی تمام ممالک اور اقوام ان کی مدد کے لیے بھی آ گئی، وہ ان کو ایک ایمرجنگ پاور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ اس وقت اگر سوویت یونین جانے سے پہلے نجیب حکومت پہ دباؤ ڈالتا اور پاکستان مجاہدین کو مینیج کر لیتا تو ایک سلوشن نکل سکتا تھا۔ اس وقت بھی اگر امریکی اپنے انخلاء کا یہ سارا عمل کرنے سے پہلے افغان حکومت سے وہ کچھ بھی کروا سکتی تھی، وہ منوا سکتا تھا امریکہ، اور ہمارا انفلوئنس طالبان پہ زیادہ تھا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہمارا انفلوئنس بھی کم ہو گیا، اور ادھر اشرف غنی بھی جب امریکی وہاں سے جا رہے ہیں تو اشرف غنی کو بھی اب اس طرح وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ اور پھر اگر آپ خود ان دونوں کو بیٹھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اتنا بڑا کلیش ہے کہ اشرف غنی صاحب کو ڈیل کی صورت میں اپنی رخصتی نظر آتی ہے، اور طالبان کو کہتے ہیں کہ بھائی جب ویسے یہ سب کچھ ہماری جولی میں گرنا ہے تو ہم کوئی کمپرومائز کیوں کریں، اپنے جو ہمارے سولجرز ہیں ان کو آئین پہ، جمہوریت پہ کنونس کرنا یہ طالبان کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، لیکن دوسرا کچھ چیزیں بڑی پراسرار ہو رہی ہیں جو، حالانکہ میں کنسپریسی تھیوریز پہ زیادہ یقین کرنے والا نہیں ہوں، میں وہ طالب علم ہوں جس نے 9/11 کے نیکسٹ ڈے پشاور میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ 9/11 القاعدہ ہی نے کرایا ہے۔ لیکن اس وقت کچھ چیزیں بڑی مسٹیریس ہے۔ مثلا ایک افغان وزیر دفاع اسد اللہ خالد، یعنی اس کی باقی چیزوں میں آپ شک کر سکتے ہیں، انٹی پاکستان ہے، بہت انٹی طالبان ہے، لیکن ان کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے، اور پچھلے پورا سال وہ خود یونیفارم پہن کے یہ طالبان کے ساتھ فرنٹ لائن پہ لڑتے رہے۔ اچانک ان کا منظر سے ہٹ جانا اور پھر یہ کہہ جانا کہ جی وہ بیمار ہے اور امریکہ علاج کے لیے گئے، اور وہ امریکہ کے خاص بندے سمجھے جاتے ہیں۔ ایک یہ چیز جس کی وجہ سے انہیں ہٹا کے بسم اللہ خان کو وزیر دفاع بنانا پڑا۔ دوسرا، اگر ادھر ایسٹ میں یا پھر ساؤتھ میں پختون علاقوں میں ڈسٹرکٹ فال ہوتے رہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن بدخشان، تخار، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو پچھلے طالبان حکومت میں بھی وہاں تک طالبان نہیں گئے تھے، جو خالص تاجک علاقے ہیں۔ وہاں پہ درجنوں اضلاع
وہ بغیر کسی ریزسٹنس کے درجن 2 درجن طالبان ہوتے ہیں اور ادھر سے جا کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں فوج سرنڈر ہو جاتی ہے. طالبان بھی ان کو کلاشنکوف بھی دے دیتے ہیں, جیب خرچہ بھی دے دیتے ہیں اور ہیوی ویپن ان کے پاس رہ جاتا ہے. ایک یہ چیز بڑی مسٹیریس ہے کہ شمال میں تاجک, ازبک, دوسری طرف آپ دیکھیں تو ازبک اور ترکمن علاقوں میں فاریاب اور جوزجان میں وہاں پہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے. تو یہ یعنی ایک بڑی پراسرار سی چیز ہے. چودھری حفیظ صاحب, یہ جو پراسرار باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ہمیں بھارت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی بھی بڑی پراسرار حرکتیں ہیں, کیونکہ وہ تو نیبرنگ کنٹری نہیں ہے افغانستان کا. اس کا کیا رول ہے اور مسئلہ کشمیر پہ کوئی ہماری گفت و شنید آگے بڑھنے کی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں ذکی صاحب, پہلے میں افغانستان کے حوالے سے 2 باتیں امپورٹنٹ کرتی چلوں. ہسٹری میں تو بہت سارے لیسنز ہیں جو کہ افغان وار کے حوالے سے لرن کرنے کی, لیکن ون ویری امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ افغانستان از افغان پیپل از جو کہ ہسٹری سے سب کو سیکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ افغانز آر فیئرسلی انڈیپینڈنٹ پیپل. تو یہ چیز جو ہے, جو بھی افغانستان کے اندر ایک امن کا حل تلاش کرنے کے لیے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ نیبرنگ کنٹریز کا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ریجنل میکنزم بھی موجود ہیں. ماسکو فارمیٹ کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی, پاکستان نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا, اسے سپورٹ بھی کیا. ٹروئکا پلس کی ہوئی, پاکستان نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اسے سپورٹ کیا. تو ہارٹ آف ایشیا استنبول کی بات ہو یا پاکستان چائنا افغانستان کی جو ہے وہ ٹرائلیٹرل انگیجمنٹ کی بات ہو, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تمام ریجنل ایفرٹس کو سپورٹ کرے گا افغان پیس کے لیے. کہ ہمارا جو اس وقت افغانستان کے اندر انٹرسٹ ہے وہ افغانستان کے عوام ہے, وہ افغانستان کے اندر امن ہے اور وہ افغان امن عمل کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ کوئی اور, ہمارا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر قیام امن جو ہے وہ ممکن ہو سکے. انڈیا کی آپ نے بات کی, ہمارا ایک کنسسٹنٹ یہ پوزیشن رہی ہے کہ انڈیا نے انفارچونیٹلی افغانستان کے اندر ایک سپوائلر کا رول پلے کیا ہے. انہوں نے افغانستان کے اندر قیام امن کی جو ایفرٹس ہیں انہیں سپورٹ نہ صرف نہیں کیا بلکہ اسے کسی حد تک جو ہے وہ انہوں نے سپوائل کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں, دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کا نیگیٹو رول رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے تھرڈ کنٹریز کی سوئل کو پاکستان کے اگینسٹ یوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے, اس میں ملوث پایا گیا ہے. آپ کے جس طرح علم میں ہے, جب ہم نے ایک ڈوزیے پریزنٹ کیا لاسٹ ایئر کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک آپریٹ کرتا ہے, کس طرح وہ پاکستان کے اندر ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم جو ہے وہ کارروائیاں کرتا ہے, اس میں ہم نے ٹھوس شواہد انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھے. ابھی جو 23 جون کا واقعہ ہوا لاہور میں, جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا, اس میں اگین ہم نے منی ٹریل اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح پیسہ بھارت سے چلتا ہے اور یہ آتا ہے اس دہشت گرد کارروائی میں استعمال ہونے کے لیے. ہمارے پاس ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ موجود ہے کہ کس طرح وہاں سے بھارت میں بیٹھے ہوئے ہینڈلرز جو ہے وہ یہ ساری انسٹرکشنز دیتے ہیں اور اس پلان کو کرتے ہیں. تو دیکھیں آج بھارت کا جو رول ہے, دیکھیں صدیقی صاحب, بھارت نے بہت عرصے تک اپنے آپ کو پریزنٹ کیا بیفور دا انٹرنیشنل کمیونٹی ایز اے وکٹم آف ٹیررزم, لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بھارت وکٹم آف ٹیررزم نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے. تو یہ جو سفر کیا ہے بھارت نے وکٹم آف ٹیررزم کے نیریٹو سے لے کے جو ہے وہ آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بیانیے کی بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح بھارت نے ہمیشہ ایک جو نیگیٹو منفی پروپیگنڈا کیا پاکستان کے اگینسٹ, اس میں آپ کے علم میں ہے EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی انڈین کرونیکلز کے حوالے سے, اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت نے فیک آئیڈیز کریٹ کی, جعلی تھنک ٹینک کریٹ کیے, میڈیا آؤٹلیٹس کریٹ کی, جعلی ویب سائٹس کریٹ کی, پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے, پاکستان کے خلاف ایک گلوبل لیول کے اوپر منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے بننے کی کوشش کرتا رہا, لیکن بیسیکلی وہ ریزن آف دا ٹیررزم رہا ہے. زاہد حفیظ چودھری صاحب, آپ کا خصوصی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. سلیم صافی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ.
آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیسپینٹس نے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں امن لانا ہے تو جتنے بھی افغان سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں لائک چائنا ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, ان سب کو بھی اس معاملے کے اندر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ افغانستان میں امن آئے. اگر افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن آئے گا, خطے میں امن آئے گا. دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ جو بھارت اتنے عرصے سے شور مچاتا رہا ہے کہ وہ ٹیررزم کا وکٹم رہا ہے, اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ وکٹم نہیں رہا ہے بلکہ وہ ریزن ہے ٹیررزم کا اس خطے میں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.